जो एआई है ये एज ए कैटलिस्ट, एक सुपर कैटलिस्ट के तौर के ऊपर काम करेगी, जो सिर्फ जॉब्स नहीं, एक ऐसी नई दुनिया जो है वो वजूद देने जा रही है जिसका अभी हम तसव्वुर नहीं कर सकते। एआई आपका एक्सपर्ट है, एआई आपका इंजीनियर है, एआई आपका आर्किटेक्ट है, एआई प्रोग्रामर है, एआई आपका डिजाइनर है। आज दुनिया की जो भी जदीद चीज, इस कैमरे से लेके लैपटॉप, लेजर, इंटरनेट, एआई, कहीं पर आपको कोई मुस्लिम जो है नेम नजर नहीं आता। तो खुदारा इस एआई से नफरत मत कीजिए। ये कोई दज्जाल नहीं है, ये कोई शैतानी चरखा नहीं है। ये आप समझ लीजिए कि आपके लिए इंफॉर्मेशन है, और ये आपके लिए एक ऐसा, आप समझ लीजिए, टूल है जो आपको सोचने पे मजबूर करता है, जो आपको सवाल करने पे मजबूर करता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट उस्मान लक। आप देख रहे हैं जेन ज़ी टॉक। जैसे कि हमने प्रीवियस टॉक शो में डिस्कस किया था कि हमारी डेली लाइफ में एआई का क्या किरदार है, तो आज उसी को हम आगे प्रोसीड करते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान चुगताई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम उस्मान। आप बताएंगे कि एआई की फील्ड में अब कौन सी ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ आ गई है? अगर हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशन को देखें तो ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर अगर जिन चीज़ों ने इंसान की जो तरक्की के सफ़र को जो है उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया, तो उसके अंदर मुतअद्दिद अदवार आते हैं, जिनमें से पहला दौर ये है कि जब इंसान ने आग दरियाफ्त की, और उसके बाद जो दूसरा दौर शुरू होता है कि जब इंसान ने जो है कलम जो है उसको इजाद किया, कि हमने लिखना शुरू कर दिया और हमने पढ़ना शुरू कर दिया। तीसरा दौर जो है वो शुरू होता है उस वक़्त जब इंसान ने प्रिंटिंग प्रेस जो है उसको इजाद किया और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बुनियाद रखी। यहाँ से आके पिछले सारे अदवार जो हैं उनके अंदर जो इंसान की तरक्की है वो बिल्कुल हीच नज़र आती है। और उसके बाद जनाब जो सबसे बड़ा जिसने रेवोल्यूशनाइज किया इंसान की तरक्की को, ग्रोथ को, ग्लोबलाइजेशन को, वो था इंटरनेट की ईजाद। लेकिन अगर इन तमाम ईजादों को हम लोग जो है कंसिडर करें और इंसान की तरक्की के सफ़र को समझना शुरू करें, तो ये जो ईजाद है ये एक ईजाद बिला आप समझ लीजिए शिरकत गैरे किसी और ईजाद को कंसिडर नहीं करते। ये सारी ईजादात के ऊपर भारी है। इंसान सिर्फ एआई के साथ, जिस स्पीड के साथ, जिस रेवोल्यूशन के साथ आने वाली दुनिया बिल्ड करने जा रहा है, इसका अभी कोई दिमाग तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अभी मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर कोई ऐसा दिमाग नहीं है जो एआई से आने वाली तब्दीलियों को आने वाले चंद सालों के अंदर इवन उसको उसकी जो है उसको परसीव भी कर सके कि दुनिया कैसी हो जाएगी एआई के आने के बाद। ये इतनी बड़ी तब्दीली है, ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन है कि मैं समझता हूँ कि इससे पहले इंसान ने इतना बड़ा रेवोल्यूशन इस पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन में नहीं देखा। जी बहुत शुक्रिया सर। सर आप बताएंगे एआई की वजह से जॉब की मार्केट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इंडस्ट्रीज में लोग मशीनरी को एआई पे शिफ्ट कर देंगे और मैन पावर कम हो जाएगी। अब मेरे ख्याल से देखिए, जब फैक्ट्री लगी तो मशीनें लगी, तो उन्होंने हर एक चीज़ का जो आप समझ लीजिए उसकी ग्रोथ का सफ़र जो है उसको कई एक्स बढ़ा दिया। इसी तरह से जो एआई है ये एज ए कैटलिस्ट, एक सुपर कैटलिस्ट के तौर के ऊपर काम करेगी, जो सिर्फ जॉब्स नहीं, एक ऐसी नई दुनिया जो है वो वजूद देने जा रही है जिसका अभी हम तसव्वुर नहीं कर सकते। उसमें कौन कौन सी जॉब्स होंगी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, मैं ये समझता हूँ एक इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है। बिकॉज मेरा ये ख्याल है कि कोई भी एक जीनियस माइंड अभी उसका अहाता करने से कासिर है। कि आज की वजह से हमारी मैन पावर कम नहीं होगी?
دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پرنٹنگ پریس آیا تو ترکی کے اور برصغیر کے مغل حکمرانوں نے اسی لیے پرنٹنگ پریس نہیں لگایا کہ اس وقت ہزاروں جو خطاب تھے، خطاطی کرنے والے تھے، وہ کتابیں لکھنے والے تھے، ان کی نوکریاں چلی جائیں گی۔ لیکن کیا آج ہم دیکھتے ہیں آج سے اس 200 سال بعد کیا لوگوں کے لیے مزید جابز کے مواقع اویلیبل نہیں؟ کیا آج سے 200 سال پہلے مغل دور کے اندر کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک ڈبہ ہوگا، اس ڈبے کے اندر سے پوری دنیا کے ساتھ انسان کنیکٹڈ ہوگا اور اس کے اوپر بندہ بیٹھ کے کام کرے گا اور اس کو ڈالرز آئیں گے اور وہ کوئی اس دنیا میں بیٹھ کے، کوئی پاکستان میں بیٹھ کے امریکہ، افریقہ یا یورپ کے لوگوں سے کنیکٹ ہو سکے گا؟ نہیں۔ آج سے 200 سال پہلے اگر آپ شہنشاہ جو ہے جہانگیر کو اٹھا لیں، ٹھیک ہے، آپ بادشاہ اکبر کو اٹھا لیں، تو وہ آج کے دور کی ترقی کو دیکھ کے پاگل ہو جائیں گے۔ آج کی وہ ویڈیو کانفرنسی کال کو دیکھ کے ان کا جو جنہوں نے عشق تھا وہ کسی اور مقام پہ پہنچ جائے گا کہ یہ کیسی دنیا ہے جہاں پر آج ہمیں لایا گیا ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے آج کا انسان جو ہے اے آئی جو آج سے 100 سال بعد دنیا، بلکہ صرف اور صرف 20 سالوں بعد جو دنیا بلڈ ہونے جا رہی ہے، ہم لوگ آج اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن میرا یہ ماننا یہ ہے کہ اتنی زیادہ جابز مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گی، اتنی زیادہ نئی جابز ہوں گی کہ ہمارے پاس جو سیکھتا جائے گا، جو ان چیزوں کو سیکھتا جائے گا جن کی آنے والی دنیا میں ضرورت ہے، تو اس کے پاس جو پیسہ ہے اس کی بہتات ہوتی جائے گی، تو آنے والے دنوں میں جابز کم نہیں ہوں گی بلکہ اے آئی جو ہے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نئی جابز پیدا کرنے جا رہی ہے۔ سر، ہم اے آئی کے ذریعے اپنے بزنس کی ایفیشنسی اور پروڈکشن کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ آپ کوئی بھی بزنس، کوئی بھی آپ سمجھ لیجئے کسی بھی کمپنی کی ایفیشنسی جو ہے، کارپوریشن کی ایفیشنسی جو ہے، وہ انفارمیشن کی بیس کے اوپر ہے۔ تو اب جب کہ آپ نے اور دنیا کے اندر پچھلے 100 سال جو ہے انفارمیشن کی وجہ سے ملکوں نے ملکوں کے اوپر حکومت کی ہے، تو اگر آپ کو وہ جو انفارمیشن ایج تھی جس کو انسان سمجھتا تھا کہ وہ انسانیت کا عروج ہے اور انفارمیشن، آج ہمیں اتنی انفارمیشن اویلیبل ہے جتنی پہلے بنی نوع انسان کو اویلیبل نہیں تھی انٹرنیٹ کی صورت میں، آج اس انفارمیشن کے اوپر ایک پورے کا پورا آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ جو ہے، ایک آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس دماغ آپ کو اویلیبل ہے جو اس انفارمیشن سے جو آپ کو چاہیے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ویب سائٹس اور اس کے علاوہ ویڈیوز، بلینز آف ویڈیوز میں سے کنٹینٹ نکال کے وہ آپ کے لیے انفارمیشن جو ہے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ آپ کو کوئی کنسلٹنٹ ہائر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ایکسپرٹ ہائر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اے آئی آپ کا ایکسپرٹ ہے، اے آئی آپ کا انجینئر ہے، اے آئی آپ کا آرکیٹیکٹ ہے، اے آئی پروگرامر ہے، اے آئی آپ کا ڈیزائنر ہے۔ آپ نے لوگو بنانا ہے، گھر کا نقشہ بنانا ہے، گھر کی انجینئرنگ کرنی ہے، کوئی مشین بنانی ہے، کوئی نیا کنسیپٹ کریٹ کرنا ہے، ایون آپ نے ویڈیوز بنانی ہے، موویز بنانی ہے، کوئی کام آپ سوچ سکتے ہو، آپ کو وہ اے آئی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، آپ اس سے کروا سکتے ہو۔ تو پھر ہمارے لیے کیا سوال بچتا ہے سوائے اس کے کہ ہماری ازلی ابدی جو ہے وہ سستی کاہلی۔ جی سر، اے آئی کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں آنے والے چینجز کے لیے ہم کس طرح تیار رہ سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ بہت سارے جھوٹوں اور بہت سارے جھوٹ جو ہے اس کی اور جو روایات ہیں ان کی بنیادوں کے اوپر دنیا کے اندر بہت ساری سوسائٹیز جو ہیں ان کا وجود جو ہے وہ قائم ہوا۔ چائنا جو ہے وہاں پر اپنی روایات ہیں، جاپان کی اپنی روایات ہیں، رشیا، مڈل ایسٹ، یورپ، امریکہ، مسلم ورلڈ، ان ہر ایک کی اپنی اپنی روایات ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سا مذہب سچا ہے، کون سا غلط ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کس خطے کی کیا روایات ہیں، ہم اے آئی کے آنے کے بعد پوری دنیا کی روایات جو ہیں وہ 2 حصوں میں بٹ جائیں گی اور وہ ہوں گی سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ آپ کو اے آئی جو ہے پوری دنیا کی انفارمیشن کھنگال کے بتا دے گا کہ جی یہ سچ ہے اور یہ غلط ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اے آئی کے آنے کے بعد
دنیا میں صرف دو طرح کے لوگ ہوں گے جی، ایک وہ جو اچھے لوگ ہوں گے اور ایک وہ جو صرف برے ہوں گے۔ یہ سارے ملک جو ہے، یہ ساری روایات جو ہیں سچی یا جھوٹی جو ہے، یہ ساری کی ساری ان کی کلیریفیکیشن ہو جائے گی اور انسانیت جو ہے وہ ایک ہو جائے گی، اس میں اچھے ہوں گے یا پھر برے ہوں گے۔ یعنی کہ منافقت ختم ہو جائے گی۔ منافقت مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بارے میں کیا کہوں گا، لیکن جس طرح سے کیمرے نے آ کے بہت سارے آپ سمجھ لیجئے جرائم سے پردے اٹھا دیے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ یہ دیکھیے نا کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ جی بابا کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی بابا جو ہے جو روایات تھی نا بزرگوں کی بھی بعض بنائی کہ بابا کنویں میں الٹا لٹکا ہوا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، ایک ٹانگ کے اوپر 6 مہینے انہوں نے پانی کے اندر جو ہے بیٹھے رہے۔ تو آج جب سے کیمرہ آیا ہے، اس کیمرے کے آنے کے بعد آپ کو کوئی بابا کنویں میں الٹا لٹکا یا ہوا میں اڑتا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ کیمرہ آج آپ کی ہر سچائی کو کیپچر کر سکتا ہے۔ آج اس کیمرے نے بڑے بڑے وہ جو آپ سمجھ لیجئے فنکار تھے، جھوٹے بابے تھے، ان کو ننگا کر دیا۔ تو اسی طرح سے اے آئی جو ہے بہت سی ایسی سچائیاں جو آج تک ہم نے چھپا کے رکھی ہیں وہ دنیا کے سامنے آ جائیں گی۔ اے آئی کی وجہ سے ہمارے جو اخلاقی تحفظ ہے اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیے اخلاق جو ہے آپ کی کسی بھی انسان کا جو اخلاق ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی انٹرنل کیفیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ رحمان کا فالوور ہے یا شیطان کا فالوور ہے۔ تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر اے آئی کو ہم لوگ فالو کریں گے، اے آئی سے آنے والی اپرچونٹیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے، تو ہمارے لیے اپرچونٹیز ہیں زیادہ کمانے کی، اور اگر ہمارے لیے اپرچونٹیز ہیں زیادہ کمانے کی تو جو شخص کمائے گا وہ برائی سے بچا رہے گا، میرا خیال ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتہائی غربت سے پناہ مانگو، یہ تمہیں کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان کیوں بعض کا جھوٹ بولنے میں مجبور ہوتا ہے، اپنا کمپرومائز کرنے میں مجبور ہوتا ہے کہ وہ کہیں پر پھنس جاتا ہے۔ تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ جب اپرچونٹیز ہمارے پاس زیادہ ہوں گی پیسے کمانے کی بھی، اور لوگ پیسے کما سکیں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید آنے والی دنیا آج کی دنیا سے بہت بہتر ہوگی۔ سر آپ لاسٹ میں بچوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ اے آئی کے تھرو اپنے کیریئر کو کس طرح لے کے چلیں؟ دیکھیے میرا یہ ساری مسلم امہ اور پاکستان کے نوجوانوں سے یہ میری ہاتھ جوڑ کے میری یہ اپیل ہے کہ جس طرح سے ہم نے پرنٹنگ پریس کو چھوڑ دیا تو ہم نے اپنی ترقی کو چھوڑ دیا۔ ہم نے ریسرچ کے اندر جو ہے ہم لوگ قدم نہ جما سکے، ہم لوگ دنیا کے اندر اس جدید دنیا کے اندر کوئی بہتر کنٹریبیوٹ نہ کر سکے۔ آج دنیا کی جو بھی جدید چیز اس کیمرے سے لے کے لیپ ٹاپ، لیزر، انٹرنیٹ، اے آئی، کہیں پر آپ کو کوئی مسلم جو ہے نیم نظر نہیں آتا۔ تو خدا را اس اے آئی سے نفرت مت کیجئے، یہ کوئی دجال نہیں ہے، یہ کوئی شیطانی چرخہ نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے انفارمیشن ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک ایسا آپ سمجھ لیجئے ٹول ہے جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، جو آپ کو سوال کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ تو اس سے سوال کیجئے، اس سے سیکھیے، اور آنے والی نئی دنیا جو ہے اس کو بلڈ کرنے کے اندر کنٹریبیوٹ کیجئے، تاکہ آنے والے 20 سالوں کے بعد اگر ہم کوئی نئی ایجادات دیکھیں تو اس کے اندر جو ہیں مسلمان اور جو امتی رسول ہیں ان کے نام بھی ہوں۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے جانا کہ اے آئی ہماری لائف میں برے امپیکٹس کی بجائے اچھے امپیکٹس ڈال رہا ہے، کہ ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں اور دیگر معاملات میں بھی اے آئی کو یوز کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی نیکسٹ پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔
ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔